अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुकूमत करने का तजुर्बा रखने वाली जमात मुस्लिम लीग नवाज माजी से कुछ सीखने के बजाय लगता है माजी में जी रही है। प्रोएक्टिव अप्रोच के बजाय रिएक्टिव अप्रोच लिए हुए है। 12 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों वाले फैसले को लेकर हुकूमत अदालत उज़्मा के साथ महाजा राय को तूल देती जा रही है और हमारी सियासी तारीख गवाह है कि इदारा जाती लड़ाई में कुर्बानी हमेशा सियासी हुकूमत की ही हुई है। आज हुकूमत ने ऑपोजिशन के भरपूर शोर शराबे के बावजूद कौमी असेंबली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2000 को मंजूर कर लिया। एक्ट में 2 तरमीम मुतारफ करवाई गई हैं। पहली तरमीम में कहा गया है कि कोई रुकन अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए जरूरी है कि उस जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा करवा रखी हो। इन तरमीम के असरात ये होंगे कि अगर कोई रुकन पार्टी टिकट जमा नहीं कराता तो वो आजाद तस्वुर होगा। जो रुकन 3 दिन के अंदर किसी जमात में शामिल हो गया तो वो किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकता और जिस जमात की आम इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं होगी वो मखसूस नशिस्तें लेने की हकदार नहीं होगी। और हैरान कुन बात यह है कि इस बिल का इतलाक माजी से होगा, यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इसकी होगी। यहाँ गौर तलब अमर यह है कि हुकूमत के पास से मखसूस नशिस्तों के चले जाने के बाद हुकूमत ने चले नहीं जाना, फिर भी आखिर हुकूमत इतनी बेताब क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के एक ऐसे फैसले को रिवर्स करना चाहती है जिसमें मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस शामिल हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बयान में वाज़ेह तौर पर कहा कि 12 जुलाई को 8 जजेस का फैसला आईन और कानून के मुतसादिम है। फैसला आईनी होता तो तरमीम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी जानिब उसी जमात के एक और सीनियर रहनुमा और मौजूदा कानून जनाब आजम नजीर तारड़ साहब का कहना है कि ये कानून साजी आइन की रूह के मुताबिक है। ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। इस बिल के रूए रवा जनाब बिलाल अजहर कियानी साहब की तावील जो उन्होंने पेश की और उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर ये वही चीजें हैं जो कानून में दर्ज हैं, हम इन कवानीन को मजीद वाज़ेह कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे वही चीज़ें हैं जो आइन और कानून में ऑलरेडी दर्ज हैं। हमने इनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया है, मज़ीद वज़ा किया है और इसमें बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि एक शख्स अगर मुकर्ररा वक्त पे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना पार्टी सर्टिफिकेट नहीं जमा कराता तो वो आज़ाद कैंडिडेट तस्वर होगा। अपोजिशन अराकीन की जानिब से बिल की शदीद मुखालफत की गई और मुसवदे की कॉपियां भी फाड़ी गई। तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब ने इजलास में तकरीर करते हुए कहा कि हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवा रही है और हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है और अक़लियती मेंबरान के हक में डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाअल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी। लेकिन इस पूरे सिनारियो में नाज़रीन एक जमात है जो बहुत फूक फूक के कदम रख रही है और ये खेल में बड़ी समझदारी के साथ जो है वो आगे मूव कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने कायमा कमेटी इजलास के दौरान गैर हाजिर रहकर वोट नहीं कास्ट किया, आज असेंबली के इजलास में इस बिल के हक में वो एकदम से नमूदार हो गए। आपको याद होगा इससे पहले भी उनके दीगर रहनुमा ये बात कह चुके हैं कि ये मखसूस नशिस्तें हमारी तो बनती ही नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, दीगर के बयानात ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन आज उन्होंने वोट दिया और जब बात तकारीर की आई तो उसमें पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मोहतात अंदाज अपनाया। शाजी अब्बास का कहना है कि ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं बल्कि ये बिल इस मुल्क से, इस ऐवान से लूटाक्रेसी को खत्म करने के लिए है। ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लूटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर खान साहब को लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत का रवैया बांग्लादेश की हसीना वाजिद की रजीम जैसा है। कौमी असेंबली इजलास में तकरीर के दौरान उनका कहना था कि अगर आप अपने सियासी हरीफों को जगह नहीं देंगे तो आपका अंजाम भी शेख हसीना वाजिद जैसा होगा। वजीर आजम शहबाब को बैरिस्टर गौर खान साहब ने एक अनोखा मशवरा भी दिया। सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। ये पार्लियामान
سپریم ضرور ہے لیکن کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے. تو ان کو چاہیے بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو, طریقہ سن لے, فون کر کے راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے. عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے. اب ناظرین, تحریک انصاف کی اپنی اسٹریٹجی, چاہے وہ قانونی ان کی حکمت عملی ہو یا ان کی سیاسی حکمت عملی ہو, اس کو لے کے بڑی باتیں بھی ہو رہی ہے, تنقید بھی ہو رہی ہے, بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے. مفاہمت اور مزاحمت کے درمیان بظاہر نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف پھنسی ہوئی ہے, اور ان کے جو متضاد بیانات پارٹی لیڈران کے سامنے جانب سے جو نظر آ رہے ہیں اس سے کچھ اور کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے. کل رات جو ایک بڑا سوابی جلسہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انعقاد اس کا کیا گیا, اس میں حماد اظہر صاحب جو کہ بڑے عرصے بعد روپوشی انہوں نے ختم کی اور منظر عام پر آئے اور یہ طے کیا کہ پنجاب میں اب احتجاجی مظاہرے ہوں گے ان کی قیادت میں. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اور اعلان کیا کہ اگر عمران خان صاحب کو رہا نہ کیا گیا تو ستمبر میں اڈیالہ جیل تک مارچ ہوگا. پنجاب کا باقاعدہ احتجاج, پرامن احتجاج شروع ہو رہا ہے ستمبر کا مہینہ. اگر بے گناہ عمران خان کو نہ چھوڑا گیا تو پنجاب والوں اڈیالہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہو. سو نیچرلی ووٹرز, سپورٹرز تمام کا پریشر ہے پارٹی قیادت پہ, موجودہ لیڈرشپ پہ, کہ عمران خان صاحب جو کہ 1 سال سے پابند سلاسل ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے آخر حکمت عملی ہے کیا ہے. حماد اظہر صاحب اگر یہ بیان دے رہے ہیں تو اس بیان کی فوراً وضاحت کے لیے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد کیسر صاحب سے پوچھا گیا ایک پروگرام میں کہ کیا مارچ کا فیصلہ ہو چکا ہے, تو انہوں نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ حماد اظہر صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. آئین اور قانون کی بالادستی کی دعوے دار تحریک انصاف کے آئینی عہدیدار جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے سوابی جلسے میں خطاب کے دوران وفاق کو دھمکی لگاتے ہوئے کہا کہ اگر اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا NOC نہ ملا تو بھی ڈی چوک پر جلسہ ہوگا. اب کسی کا باپ بھی ہماری NOC کینسل نہیں کرے گا. میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں یہاں پہ بربلا اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا. جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا. کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. اور عدالتوں کو اعلان دیتا ہوں کہ آپ کی NOC اور آپ کی اجازت نامہ انہوں نے جوتے کے ڈور پہ رکھا ہے. تمام مست کلندر ہونے دو, انشاءاللہ ڈی چوک پہ جلسہ ہوگا اگر NOC نہیں مانو گے. اور ناظرین, آج اپوزیشن کے بھرپور احتجاج کے دوران ہی اسمبلی سے جس طرح سے یہ قانون سازی اور یہ بل جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پاس کروایا گیا, اور بار بار اس پر وضاحت یہ دی جا رہی ہے کہ یہ آئین کی روح کے مطابق ہے. اس پر ہم بات کریں گے. اور یہ کیا سپریم کورٹ کا جو 12 جولائی کا ورڈکٹ ہے اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ اقدام لیا گیا, اور اتنی پینک میں جو یہ حکومت اس وقت اس ہیسٹ میں یہ ڈیسیژن کرتی ہوئی نظر آئی ہے, یہ قانون سازی کرتی ہوئی نظر آئی ہے, اور اس کے لیے ایک تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں, اس پر گفتگو ہوگی. آئی ایم ویری آنرڈ, ہمیں جوائن کر رہے ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب, سابق گورنر پنجاب, سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف, ممبر قومی اسمبلی. لطیف کھوسہ صاحب السلام علیکم سر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کھوسہ صاحب, آج آپ تو گزشتہ ہفتے کہہ رہے تھے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور آپ نے بھرپور احتجاج بھی کیا, لیکن باوجود اس کے یہ آج قانون سازی کا عمل جو ہے وہ دیکھنے میں آیا. اب یہ موجودہ حکومت حاصل کیا کرنا چاہتی ہے؟ آپ کے اسٹوڈنٹ تو کھوسہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی روح کے عین مطابق ہے. بالکل صحیح کہا انہوں نے. یہ اپنے لیے ایسا گڑھا کھودا ہے اور اس کھائی میں جا کے گرا دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس حکومت کو کہ وہاں سے نکلنا ان کے جو ہے بس میں نہیں ہوگا, ممکن نہیں ہوگا. یہ واٹر لو ہے ان کے لیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹس بندیال والی, چیف جسٹس والی سپریم کورٹ ہے تو یہ غلط فہمی میں ہے. دیکھیں, ایک چیز تو بڑا واضح ہے کہ 11 جج صاحبان نے, جس میں بشمول چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جنہوں نے جسٹس مندوخیل صاحب کا جو ہے وہ اس سے اتفاق کرتے ہوئے اس کے فیصلے کو سنایا, انہوں نے بڑا وضاحت کر دی. انہوں نے بلکہ 11 جج صاحبان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی, سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی. یہ ہمارا جو فیصلہ, جو الیکشن نشان کا, سمبل کا جو فیصلہ تھا, اس کی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی, اور الیکشن یعنی اور آئین کی بھی, آئین کی تضحیق کی, یعنی سبورٹ کیا آئین کو, سبورشن کا جو ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ کیا اس کی سزا انہوں نے کہا
کہ جمہور کو دی جا سکتی ہے, یعنی عوام کو اور جمہوریت کو دی جا سکتی ہے؟ کیا کسی سیاسی جماعت کو اس کی سزا دی جا سکتی ہے جو الیکشن کمیشن نے غلط تشریح, غلط آئین کی اور ہمارے فیصلے کی تشریح کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران جو کینڈیڈیٹ تھے, امیدواران تھے, ان کو آزاد امیدوار کے طور پر بکھیر کے ہوا میں پھینک دیا. بٹ خوجہ صاحب اس حوالے سے عرفان صدیقی صاحب آج کہے تھے کہ 8 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے متصادم ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر فیصلہ جو ہے وہ آئین کے مطابق ہو تو ترمیم کی ضرورت نہ پڑے. دیکھیں, مجھے کوئی ایسے شخص کی تو بات نہ کریں جو قانون کی حروف ابجد سے بھی ناآشنا ہے. سو ان کی تو مجھے کوئی آرا کی بات نہ کریں. کوئی جیورسٹ ہوتا تو اس کی بات کرتے. میں خود اٹارنی جنرل فار پاکستان رہا ہوں. تو اس لیے جہاں تک تعلق ہے آئین اور قانون, انہوں نے کہا کہ ہم اپیل سن رہے ہیں. انہوں نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جی انہوں نے جس چیز کا مانگا نہیں گیا وہ کیسے دے دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف تو پارٹی نہیں تھی, فریقی نہیں تھی, آئی نہیں ہے. یہ اس کا بھی جواب دے دیا چیف جسٹس اور جسٹس مندوخیل کے. انہوں نے کہا کہ ہم اپیل سن رہے ہیں. اپیل تسلسل ہوتا ہے اوریجنل کارروائی کا. اوریجنل پروسیڈنگز جو تھیں وہ الیکشن کمیشن نے ایک جماعت کو جماعت تسلیم کرنے سے انحراف کرتے ہوئے آزاد ان کے امیدوار پھینک دیے. لہذا جو غلطی وہاں سے ہوئی, ہم اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے اوپر واجب ہے اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق. اور یہ جو بچہ بھی ہوگا نا قانون کا, طالب علم ہوگا, وہ بھی جانتا ہے کہ اپیل ہمیشہ تسلسل ہوتا ہے اس اوریجنل کارروائی کا. تو جب انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بدنیتی, بددیانتی, لافہمی اور آئین سے انحراف اور ہمارے حکم کی غلط تشریح وجہ سے یہ ہوا, تو پھر اس کو لازم اور واجب تھا کہ اس کو تصحیح کرتے. اور انہوں نے اسی پوزیشن پر لے کر چلے گئے جو پوزیشن اس دن آبٹین کرتی تھی. مجھے بتائیں کہ کیا یہ اب قانون ایسا بن سکتا ہے کہ فراڈ کو پرپیچویٹ کیا جائے, مسلم کیا جائے, اس پر جو ہے کوئی دنیا کی مقننہ, کوئی دنیا کی قانون ساز اسمبلی کیا فراڈ کے اوپر مہر لگا کر اس کو جو ہے وہ درست کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ایبسولوٹلی نہیں. اور یہ جواز بار بار دیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ خوجہ صاحب بار بار اسٹریس اس بات پہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, بٹ اگین وی آر آلسو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی. سو یہاں پر اور پھر سادہ قانون سازی کے ذریعے آپ ماضی سے کہتے ہیں کہ اطلاق ہوگا, ریٹروسپیکٹیولی اس کی اپلیکیشن ہوگی. بٹ خوجہ صاحب یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے, آپ نے ابھی ذکر کیا اب تفصیلی فیصلہ تو آنے سے قبل ہی ہم یہ قانون سازی کا عمل بھی دیکھ رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اختلافی 2 ججز کے اختلافی نوٹ بھی جو سامنے آئے ہیں اس کی ٹائمنگ کو بھی آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے وہ بھی اس کا بھی ایم جو ہے وہ زیادہ وہ 8 ججز کو پریشرائز کرنے کے حوالے سے ہی ہے؟ 8 جج نہیں 11 تصدیق کی گئی ہے. چلے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اختلاف رائے آپ کا حق ہے, لیکن کبھی مائنورٹی ڈیسیشن جو ہے وہ 2 ججز کا 11 ججز پر حاوی ہو سکتا ہے. میں چونکہ ہر جج کی میں عزت کرتا ہوں بطور ایک جو ہے وکیل ہونے کے ناطہ سے, میں ان کی اس پر نہیں جاتا, نیت پر شک نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی ایک فہم و فراست ہوتی ہے. اگر ان کی فہم و فراست میں یہ تھا تو انہوں نے, لیکن دیکھیں 11 ججز کے مقابلے میں اس کو ڈسکس کرنا بھی میں سمجھتا ہوں ان ججز کی 11 ججز کی توہین ہے. صاحب حکومت تو پوری ویٹیج, حکومت تو پورا وہی اس پہ ریلائی کر رہی ہے کہ جی وہی 2 ججز کے اختلافی نوٹ میں جو رائے ہے وہی سب کچھ ہے. بٹ خوجہ صاحب آپ کی جماعت نے آج اس قانون سازی کو چیلنج کرنے کا ڈیسیشن لیا ہے. آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ ریسکیو کرے گی آپ کو؟ نہیں, ہمیں ریسکیو نہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ ہم چاہتے ہیں. سپریم کورٹ اپنے حکم کو نافذ الامر کرنے کی واجب اور پابند ہے اور وہ کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آئین کی حلف اٹھا رکھا ہے, وہ آئین کی حلف کی پاسداری کرتے ہوئے ریاست کو بچائے گی. تیسری, ریاست عوام ہوتے ہیں, معاف کیجئے گا, آرٹیکل 7 میں دیکھ رہے
ریاست جو ہے عوام ہے اور عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے پارلیمان اور اسمبلیوں میں نمائندگی کرتی ہے. سو ریاست کو بچانا یہ بھی فرض ہے. ریاست افواج پاکستان نہیں ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ ہے, نہ حکومت ہے, ریاست عوام ہے. اور وفاداری آرٹیکل 5 میں loyalty to the state, loyalty to the people of Pakistan. بالکل ایسا ہی ہے. And obedience to the constitution is the inviolable obligation. چیف جسٹس آف پاکستان ہو, چیف آف دی آرمی سٹاف ہو, کوئی بھی ہو, ان پر واجب اور لازم ہے. اور دیکھیے پارلیمان سوورن نہیں ہے, آئین سوورن ہے. آئین کے تحت پارلیمان بنتی ہے. تو آئین کے تابع پارلیمان بنے گی اور قانون سازی اور جو ہے ترامیم ہوں گی آئین کے تابع ہوں گی, نہ کہ مادر پدر آزاد ہو کر پارلیمان اگر کہے کہ اس ملک میں جو ہے کوئی جو ہے مسلمان نہیں ہے تو کیا آپ مان لیں گے, یا اس ملک میں صرف جو ہے مسلمانوں کو رہنے کا حق ہے اور باقی ساروں کو سمندر میں غرق کر دو. کیا پارلیمان یہ کر سکتی ہے ایسے قانون پر, یا یہ کہے کہ جی عورتوں کو جو ہے کوئی حق نہ ہوگا؟ یہ قانون سازی کو آپ کیا قرار دیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں انکانسٹیٹیوشنل ہے پھر یہ؟ دیکھیں یہ آئین کے متصادم ہے, یہ سپریم کورٹ کی تضحیق ہے. ہم اس کو چاہیں گے کہ بندیال والی یہ سپریم کورٹ نہیں ہے, معاف کیجئے گا. آپ دیکھیں گے کہ سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب جو اکتوبر میں چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں, اور ان کے بعد جو جسٹس منیب اختر صاحب ہیں, اور اس کے بعد آتھر من اللہ صاحب کو جسٹس کو دیکھیے گا, آپ جو ہے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو دیکھیے گا. یہ بڑے دبنگ ججز ہیں اور یہ آئین کا دفاع کرنا جانتے ہیں. اور باقیوں کا بھی معاف کیجئے گا جن کا میں نے نام نہیں لیا, وہ بھی آپ سمجھیں کہ چونکہ وقت کی قلت ہے, لیکن یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بنیادی حقوق کی پاسداری کرنے کے حلف اٹھا رکھا ہے اور یہ کریں گے, اور اس حکومت کی دفن کریں گے. یہ حکومت فیسسٹ ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے. یہ عدالتوں پر چڑھ دوڑتے ہیں. انہوں نے پہلے سپریم کورٹ پر حملے کیے تھے فزیکلی, اور اس کے بعد چمک کی ریت انہوں نے رکھ کر انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس کو معزول کروا کر عدالت کے اندر 2 لفظ کیا تھا. اور یہی انہوں نے جو ہے جسٹس بندیال کے وقت میں کیا کہ جسٹس جو ہے عیسیٰ قائد فائزی عیسیٰ کو ایک دھڑا بنا کر تو جو ہے اس وقت تصادم کی شکل کر کے اس وقت انہوں نے کامیاب ہو گئے کہ 14 مئی کو یہ الیکشن کروانے پر ضد رہے اور نہ کروایا انہوں نے. کوزے صاحب آپ کی اجازت سے مجھے ایک چھوٹا سا بریک شامل کرنا ہے. بریک کے بعد ناظرین کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پارلیمان اور عدلیہ کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے, اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رفٹ ہمیشہ سے اور اٹیکس کیے گئے ہیں, تو یہ اب کامیاب نہیں ہو پائے گی. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ پارلیمان کا آمنا سامنا نہیں ہے, یہ اس کو ذرا تصحیح کر لیں, کیونکہ پارلیمان کا اس غاصب ٹولہ جو حکومت پر قابض ہے, جس کو مسلط کیا گیا ہے, جن کو عوام نے مسترد کیا گیا ہے, ان کا یہ واٹر لو ہوگا. کیونکہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل تو ویسے زیرو ہو چکا مسلم لیگ نون کا. آج یہ بغیر ایک قافلے کے, ظفر موج کے, ڈالوں کے, پولیس کے, اسٹیبلشمنٹ کے, رینجرز کے بغیر یہ بازار میں, یہ کہیں گلیوں میں, یہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے. لوگ نہ صرف چور بلکہ ان کے گندے انڈے اور ٹماٹر ان کو ماریں گے. یہ یقین کریں کہ یہ عوام میں شکل دکھانے کے لائق نہیں رہے. اور گزشتہ روز کی بنگلہ دیش کی بھی آج, بلکہ وہ گور صاحب بھی ان کو مشورہ دے رہے تھے, شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم کو, کہ ان سے پوچھ لیں کہ کس طرح سے نکلنا ہے ملک سے باہر. لیکن کچھ میرے خیال سے جس طرح کی تبدیلیاں اور جس طرح سے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں کوزے صاحب, شاید ہم سیکھ نہیں پا رہے ہیں, کوئی سبق نہیں حاصل کر پا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سری لنکا میں بھی جس قسم کا ایک پبلک کا غم و غصہ اور ایک ریج دیکھا گیا تھا, اس کو بھی شاید وہ انڈرمائن کر رہے تھے, جبکہ سمجھنے کی ضرورت تھی. اور اس کے بعد ہی پھر ہم نے وہاں کی صورتحال بھی کیسے تبدیل ہوئی کہ یہ یوتھ ہی بلج تھا جس کو انڈرمائن کیا جا رہا تھا. بٹ چوغو صاحب یہ بھی ضرور بتائیے, گزشتہ روز آپ لوگ نے بڑے کامیاب سوابی کا جلسہ کیا اور بڑے لوگ موبلائز بھی ہوئے, اسپیشلی پنجاب کے لحاظ سے بھی کافی لوگ جلسے میں پہنچے. علی امین گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں NOC بھی نہیں ملی
اس کے باوجود بھی ہم ڈی چوک پہ جلسہ کریں گے. کھوسا صاحب, آپ کی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ رول آف لا اور قانون کی پاسداری, آئین کی پاسداری کی بات کرتی ہے. سو کسی بھی اس قسم کی اسٹریٹجی پہ جا کے جہاں پر آپ کو اجازت بھی نہ ملے, اور آپ کو اجازت بڑے آسانی سے نہیں ملے گی, تب بھی کیا جائے گا اور ایک ٹکراؤ کی طرف جایا جائے گا؟ دیکھیں, مجھے بتائیں کہ اور کیا راستہ ہے. اگر یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے, یہ آئین پر عمل نہیں کرتے, یہ قانون پر عملداری نہیں کرتے, یہ جبری عوام کو غلام بنائے ہوئے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ کسی پر تو فرض ہے. بجائے اب ڈھاکہ میں کیا ہوا ہے, اب مشرقی پاکستان میں کیا ہوا, سوری بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے. بنگلہ دیش میں انہوں نے وہ جو ہے مجسمے جو اتنے بڑے بڑے لگا رکھے تھے وہ سارے اڑا کے پرے مارے ہیں. حالانکہ وہاں آپ کی معیشت بہت اچھی ہے, وہاں لوگوں میں جو ہے ان کا اکانومی جو ہے وہ پروگرس بہت زیادہ کر رہی ہے, اور وہاں ایک ایشو پر کوٹے پر لوگ جو ہے اس طرح باہر نکلے ہیں کہ سیاسی جماعتیں پیچھے رہ گئی. 5.5 سال سے خالدہ ضیاء کو انہوں نے اندر کیا ہوا ہے, اس پارٹی پہ بین لگائی ہوئی ہے, اور جو آرمی چیف اس نے اپنا کزن کو بنایا ہوا تھا حسینہ واجد نے, اس سے زیادہ فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی. لیکن جہاں آزادی نہیں ہوگی, لوگوں کو سانس لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا, وہاں یہی حشر ہوگا. ڈریں عوام کے غیظ و غضب سے, جب ان کو باہر نکال کر وزیر اعظم ہاؤس سے اور ایوان صدر سے نکال کے جب لوگ ان کا یہ حال کریں گے تو خدا را ڈریں. بجلی کے بل لوگ دے نہیں سک رہے ہیں, لوگ گیس اور جو ہے پیٹرول نہیں کر رہے, گاڑیاں بالکل اپنے اخراجات, اور سروس بھی اب آ رہے ہیں کہ اپنے اخراجات پورا ہی نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل آپ درست بات کہہ رہے ہیں. لیکن کھوسا صاحب, گزشتہ روز حماد اظہر صاحب نے جلسے میں اور منظر عام پر آ کے انہوں نے کہا کہ اگر تو عمران خان صاحب کو ریلیز نہ کیا, رہا نہ کیا, تو پھر ستمبر میں لانگ مارچ ہوگا. ان کا یہ کہنا, اور پھر اسد کیسر صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ یہ حماد اظہر صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے. آپ حماد اظہر صاحب کی رائے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ایونچولی تو اجازت تو نہیں, مطلب رہا تو نہیں کریں گے وہ؟ اور آج رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ابھی جیل سے باہر نہیں آ رہے اور عدالتیں کچھ نہیں کر پائیں گی. اس کا اندازہ سب کو وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا. دیکھیں, رانا ثناء اللہ صاحب کی بات مجھے نہ سنائیں. جو ساری سیٹیں جو ہے فیصل آباد سے ہارا ہوا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ عوام کی ترجمانی کرتا ہے؟ مشیر ہیں جہاں وزیر سے میں اعظم کے. جیتا ہوں ارد گرد نواز, ارے بابا آپ کسی ہارے ہوئے کو بنا دیں مشیر تو کیا اس میں طاقت آ جاتی ہے؟ طاقت دیکھیں عوام کی ہوتی ہے, طاقت ووٹ کی ہوتی ہے. جو کہتا تھا ووٹ کو عزت دو, آج وہ خود ووٹ کو جتنی ذلت دے رہا ہے, آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے. تو اس لیے ان کی بات نہ کریں. یہ بڑے بڑے ہم نے فرعون دیکھے اس طرح سے خش و خازاک کی طرح بہہ جاتے ہیں. یہ جو حماد اظہر نے کہا ہے میں اس کی 100% تائید کرتا ہوں. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے پارٹی میں ہمارے اوپر اتنا عوامی پریشر ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں آپ کو ہم نے ایم این اے اس لیے بنایا ہے کہ آپ اپنا جو ہے دفتروں میں آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے, اور ہمارا خان جو ہے وہ کال کوٹھڑی میں جو ہے وہ 6x8 کی کوٹھڑی میں وہ جو ہے سال سے زیادہ اندر ہے, اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. یقین کریں ہمارے اوپر بہت پریشر ہے. وہ لیکن کھوسا صاحب پھر اس قسم کی رائے ایگزسٹ بھی کیوں کرتی ہے؟ اگر کیسر صاحب اس چیز کو آ کے آؤٹ رائٹلی آ کے وہ کہیں کہ نہیں میں سپورٹ نہیں کرتا, یا یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, ہم قانون کے مطابق جو ہے وہ تمام حکمت عملی اختیار کریں گے, ایسے تو پھر آپ کی پارٹی کا ایک بڑا ایک کنفیوزنگ ایسا ایک صورتحال سامنے آتی ہے کہ جی پارٹی پوری الائنڈ ہی نہیں ہے حکمت عملی کو لے کے. نہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں خود اور ہماری 3 رکنی جو ہے عمران خان صاحب نے پنجاب کے لیے رابطہ کمیٹی بنائی ہے, جس میں میں ہوں, آپ شامل ہیں, جس میں جو ہے وقاص شیخ ہے جی, اور جس میں ووٹر ہے. ہم تینوں نے آلریڈی پنجاب میں تمام اضلاع میں ہم نے جلسوں کی تاریخیں دے کر انہیں کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے آپ درخواست دیں. اور ہم نے پھر ہر بینچ میں, باولپور بینچ میں, ملتان بینچ میں, پنڈی بینچ میں اور پرنسپل سیٹ لاہور میں ہم نے ریٹیں کر کے ہم نے انہیں پابند کیا ہے کہ جو ہمیں تاریخ جلسے کی دیتے ہیں اس کو منسوخ نہ کیا جائے. سو ہم قانون کے مطابق ہی جلسے کریں گے اور سارے پنجاب میں کریں گے.
جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا اب یہ تو بےایمانی ہے, بددیانتی ہے کہ آخری وقت میں آپ رات کو 144 لگا کے آپ صبح کہتے ہیں جی آپ کا جلسہ نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں پھر ہم کیوں ان کی اس بات کو مانیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ رول آف لا کے ہم مانیں, ہم قانون اور رول آف لا اور آئین ہمارے لیے ہی صرف رہ گیا ہے, باقی ساروں کو جو ہے چھٹی ہے, کھلی چھٹی ہے. وہ تحریک لبیک آ کے یہاں اسلام آباد میں وہ دھرنا دیتی ہے, اس کو تو جا کے یہ بات گفت و شنید کر کے اٹھاتے ہیں. جماعت اسلامی کرتی ہے ان کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اسی طرح اگر وہ ایم کیو ایم کرتی ہے ان کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ پابندی صرف ہمارے لیے ہے. مسلم لیگ نون جہاں مرضی کرے, مریم بی بی جہاں مرضی کرتی ہیں, یہ ان کے لیے نہیں ہے. پیپلز پارٹی جہاں مرضی کرے. تو یہ معاف کیجئے گا, ایسے رول آف لا کو ہم نہیں مانتے. اگر اس کو آپ بغاوت کہتے ہیں تو بغاوت ہی صحیح, لیکن یہ کمزوری ہے. اور ہمارا جو ہے گریبان پکڑتا ہے ہمارا کارکن جو ہے, وہ کہتا ہے باقی سارے کر رہے ہیں اور آپ جو ہے آخری وقت پہ چکن آؤٹ ہو جاتے ہو. یقین کریں قافلے آ رہے تھے, انہوں نے کہا جی یہ رات کو کس طرح منسوخ کر دیا گیا ہے, ہم تو اسلام آباد پہنچ گئے, ہم نے ہوٹل کی بکنگ کروائی ہے, ہم گاڑیاں اتنی لے کر آ گئے ہیں, ہم فلاں کر کے. مجھے بتائیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہی سر آ کے وہ پھوڑے, ہمارے ہی کارکن ہمیں ہی آ کر جو ہے گریبان سے پکڑ کے کہیں بھائی آپ نے کیوں منسوخ کیا ہے؟ یہ ہے رول آف لا. تو کوئی خدا کا خوف کریں, جب آپ رول آف لا کی بات کرتی ہیں تو پھر ذرا انصاف سے بات کیا کریں. ان کو لتاڑیں جو ہمارا آخری وقت پہ جو جلسے کو منسوخ کرتے ہیں. رائٹ. کھوسا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بالکل آپ نے درست کہا, نہ آپ کو اجازت دی رول آف لا اور تمام کانسٹیٹیوشنل اور لیگل آپشنز کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ لوگ ایک لیگل روٹ کے ذریعے اپنا کیس ضرور فائٹ کر رہے ہیں. اور جس قسم کی مشکلات کا سامنا کیا جا رہا ہے, الیکشن سے پہلے کا بھی ایک سیناریو تھا, الیکشن کے بعد کا بھی ابھی تک آپ لوگ کے لیے مشکلات کم نہیں ہوئی ہے. بٹ لیٹس سی کہ کس طرح سے یہ موجودہ حکومت آج جو یہ قانون سازی بھی کر, اور اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے عین مطابق ہے, آئین کی روح کے عین مطابق ہے, وزیر قانون جناب اعظم نذیر طاہر صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ واٹر لو یہ ان کے لیے ثابت ہوگا. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کے بعد ہمیں ہمارے تجزیہ کاروں کا پینل جو ہے وہ جوائن کرے گا, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. آج کی یہ ایوان سے جس طرح سے بل جو ہے وہ اب قانون سازی کی گئی ہے, کھوسا صاحب آلریڈی اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک واٹر لو ثابت ہوگا موجودہ حکومت کے لیے, لیکن معاملات اور مشکلات سے کس طرح سے ایک وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے, ایک بند گلی میں بظاہر تمام فریق جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, اس کی جانب بڑھ چکے ہیں, کس طرح سے ایک سولوشن نکلنی چاہیے, اور سولوشن جو گزشتہ روز سوابی کے جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جس طرح کی سولوشن دے رہی تھی کہ جی معافی مانگیں, دوسرے سائڈ بھی کہتے ہیں کہ جی معافی اگلے نے مانگنی ہے. سو کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا اور بڑھیں گے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار کا پینل. آسما شرازی صاحبہ نیڈز نو انٹروڈکشن, السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. اطہر کاظمی صاحب اگین نیڈز نو انٹروڈکشن, بہت شکریہ کاظمی صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. آسما صاحبہ گفتگو کا آغاز آپ سے, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے 12 جولائی کا, اور اس کے بعد آج کی یہ قانون سازی, اور جس کو وزیر قانون اعظم نذیر طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی روح کے عین مطابق ہے یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی ہے؟ میرا خیال ہے علینا کہ یہ پہلے سے ہی قوانین موجود تھے, اور یہ ایک طرح سے پہلی بار ہے کہ قانون پہ قانون بن رہا ہے, ویسا ہی قانون جو کہ پہلے ہی موجود تھا. اور اس سلسلے میں بھی میں احمد بلال محبوب صاحب سے بھی بات کر رہی تھی, اور ان کا بڑا ایک واضح اوپینین تھا جو کہ سمجھ میں آنے والا ہے کہ قوانین بے شک اس پہ موجود تھے, لیکن جو سپریم کورٹ کی ڈیسیژن تھی وہ اپنی پچ پہ سے نکل کے انہوں نے کھیلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس قانون کو دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو فیصلہ آیا تھا, کیونکہ بنیاد فیصلہ ہے, اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر بھی جڑی ہوئی ہیں سب چیزیں. ویسے بہت ساری چیزیں جو الیکشن میں لڑنے کی اجازت نہ ملنا پی ٹی آئی کو, وہ ایک الگ کہانی ہے, پھر اس سے پہلے 63 ہے یا جو کچھ بھی ہے, یہ سب جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن جو ایکٹ ہے اس کے اندر 3 دن کے اندر پارٹی جوائن کرنی ہے, پارٹی آپ کو لینی ہے, اور پارٹی وہ جو کہ آپ نے انڈیپینڈنس کے بعد آپ نے جوائن کرنی ہے. اور سنی اتحاد کونسل جو تھی وہ انڈیپینڈنس نے جوائن کی تھی. اس کیس کے اندر 3 دن سے 15 دن دے دیے ہیں سپریم کورٹ, ایک پروسیجر لے ڈاؤن کر جو کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے بالکل اگینسٹ ہے. اٹس آئی مین یا تو پارلیمنٹ یہ اختیار دے دے سپریم کورٹ کو کہ آپ اس کو امینڈ کر دیں, پھر تو ٹھیک ہے وہ امینڈ کر سکتے, لیکن وہ امینڈ نہیں کر سکتے, وہ ری رائٹ نہیں کر سکتے. گو کے بہت سارے جو مسائل ہیں
وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے بالکل درست بھی ہے، لیکن یہاں پہ جب آپ سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں آپ کو یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ 3 دن کی بجائے آپ 15 دن کر دیں، جو کہ قانون کے تحت 3 دن ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ کے بعد جس پارٹی کو جوائن کیا اس پارٹی کے بجائے آپ دوسری پارٹی کو اپنے آرڈرز کے ذریعے سے کہہ دیں کہ آپ اس پارٹی میں چلے جائیں گے۔ تو دیکھیں بہت ساری چیزیں، حکومت بھی ایک ایکسٹرا مائل جا رہی ہے اور یہ بھی ایکسٹرا مائل جو ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی گئے ہیں۔ ڈیسیژن پہ ہم چونکہ بات کر سکتے ہیں اس لیے میں بات کر رہی ہوں۔ تو یہ ایک کولیجن ہے، یہ ایک طرح سے ایک مہاذرائی ہے، یہ ایک بڑھاوا اس کو اور ہوگا اور اس سے ظاہر انسٹیٹیوشن کمزور ہوں گے۔ رائٹ، اور یہ مہاذرائی اور یہ بڑھاوا جو ہے وہ آپ کے خیال میں کاظمی صاحب کس کی طرف سے زیادہ پش کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم یہ ہمیشہ سے سنتے آئے کہ جی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہوتی ہے، ابھی فیصلہ اسپیسیفک لیجسلیشن جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، بٹ ڈو یو تھنک کہ ایک ایسا راستہ کھولا جا رہا ہے چاہے جس اینڈ سے بھی جو بند نہیں ہو سکے گا پھر؟ یہ اوبیسلی کل جس کی بھی حکومت آئے گی وہ کسی بھی قانون سازی کے حوالے سے کہے گی کہ جی ہم پچھلے سال سے شروع کر رہے ہیں، کل سے اس کا اطلاق ہوگا، اور سادہ اکثریت تو ہر حکومت کے پاس ہوتی ہے، تو پھر تو وہ کہیں پہ بھی رکنے کا عمل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو فیصلہ آیا سارا، اب اس فیصلے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، حکومت کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس فیصلے کے نتیجے میں حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ حکومت کے جناب بندے جو ان کو چاہیے حکومت قائم رہے گی، نہ پی ٹی آئی گرا سکتی ہے۔ تو ایسی کون سی قیامت ہے کہ وہ اگلے آنے والے چیف جسٹس صاحب کو بھی اس طریقے سے ان کو وہ زج کرنا چاہتے ہیں؟ اگلے آنے والے چیف جسٹس صاحب کے جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا، بلکہ بیٹھ کے جب فیصلہ وہ پڑھ رہے تھے کہ جناب پی ٹی آئی از اے پارٹی اینڈ واز اے پارٹی، ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ یہ کر رہے ہیں؟ تو سٹیکس بہت ہائی ہیں جس قسم کی حرکت کی جا رہی ہے۔ اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن ہوا، یہی وزیر قانون تھے، یہی وزیر اعظم تھے، اب ایسی کیا وجہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میرے خیال میں حکومت نے تو بالکل اپنا وہ جس سے کہتے ہیں نا کھلے ہو کے وہ سامنے آ گئے ہیں کہ ہم نے اس عدلیہ کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوں گے۔ اور یہ جو فیصلہ آیا تھا اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی جو ساری ہیئرنگ ہوئی تھی، موزز چیف جسٹس نے بھی کہا کہ میرے فیصلے کی غلط تشریح ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو جج صاحبان نے کوسچنز کیے اس کے ایون جسٹس مندوخیل صاحب نے بھی کہا کہ اگر پتہ چلے کہ یہ تو چیزیں پی ٹی آئی کو بلانگ کرتی ہیں، ساری چیزیں گئی جاتی ہیں، تو آپ کو کوئی اس پہ اعتراض ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جو سلمان اکرم راجہ صاحب تھے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہی بات فیصل صدیقی صاحب نے بھی کی۔ تو یہ جو فیصلہ ہے یہ آؤٹ آف دا بلو نہیں آیا، یہ ایگزیکٹ پوائنٹ 2-3 ججوں نے ریز کیا تھا ہیئرنگ کے دوران۔ رائٹ، بٹ جس طرح آسما صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ بیونڈ جا کے کی گئیں، جو پروسیجر لے ڈاؤن کیا، چاہے وہ 3 دن کے بجائے 15 دن کا ایک وہ کر دیا، وہ obviously کانسٹیٹیوشن میں تو کہیں بھی نہیں ہے وہ۔ سو اس قسم کے آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی الائن ہے اس بات پہ کہ یہ ایک ان کے لیے ایک سپیس دی گئی ہے؟ نہیں دیکھیں نا، وہ انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی ہے نا، اس وقت جو مختصر فیصلہ تھا اس کے اندر جو انہوں نے کہا کہ جو جس قسم کے حالات رہے اور جس قسم کی ساری چیزیں، اور ابھی ڈیٹیلڈ ججمنٹ آنی ہے، اس سے پہلے ہی قانون سازی۔ ایسی کون سی قیامت آئی ہوئی ہے کہ 2 معزز جج صاحبان نے بھی اختلافی نوٹ بھی لکھ دیا، ریویو پٹیشن کا بھی ذکر کر دیا، ان 2 معزز جج صاحبان کی جو اختلافی نوٹ ہے اس کو بنیاد بنا کے یہ قانون سازی ہوئی، اور آج اس اختلافی نوٹ کا باقاعدہ اعظم نذیر طاہر صاحب نے ذکر کیا۔ تو یہ لگتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں اتنا رش کیا ہے؟ واٹ از دا رش؟ ویسے واٹس دا رش آسما صاحبہ؟ اور جس طرح یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ نہ حکومت کو کوئی گرا سکتا ہے، نہ ان کی اکثریت جائے گی، اس کے بہت سے اثرات ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت گرائے یا نہ گرائے، ایک پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ کھڑا ہے اس کے اوپر۔ اس پہ سینٹ الیکشن ہوئے ہیں، اس پہ پریزیڈنشل الیکشنز ہوئے ہیں، اس پہ کمپوزیشن آف اسمبلیز کا معاملہ ہے، بہت سی چیزیں۔ اور تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان معاملہ ہے کہ آپ کہیں کہ حکومت نہیں گر رہی تو نہیں۔ ایک تو میرا اس بات پہ اختلاف ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اختیار سپریم کورٹ کے 17 ججز کے پاس کیوں ہے کہ وہ یہ لکھ دیں کہ ہم نے جو ہے وہ 3 کی بجائے 15 دن دیے، جبکہ ایک الیکشن ایکٹ موجود ہے۔ ہم تو، اور سپریم کورٹ جذبات اور احساسات کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتی، سپریم کورٹ آئین اور قانون کو دیکھ کے فیصلے کرتی، بالکل اسی طرح جس طرح کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے تھے اور نہیں کرائے گئے تھے، جو کہ غلط تھا، وہ بھی غلط تھا۔ بالکل اسی طرح سے کہ ڈی پی او کے کیس سے آپ نے 63 ایک نکال کے آپ نے کہا کہ ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے، آپ نے ری رائٹ کیا کانسٹیٹیوشن کو، وہ بھی غلط تھا۔ تو آپ مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے کہ یہ چونکہ پاپولر فیصلے ہم کریں گے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ جو 2 ججوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، ان کے اختلافی نوٹ میں بہت وزن ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ بات دلیل کی ہے، دلیل اگر 8 لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے
اور 6 کے پاس دلیل ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دلیل غلط ہے اور دلیل موجود نہیں ہے. ٹھیک، بٹ آصف صاحب آپ سمجھتے کہ اس قانون سازی سے سپریم کورٹ کا فیصلہ اوور رول کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اوور رول ہو چکا ہے. اگر اس کو دیکھا جائے، اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں، جیسے میں احمد بلال صاحب کی بات کر رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر جب تک فیصلہ نہیں آتا تفصیلی، اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا. ویسے تو سپریم کورٹ اپنی جو بھی کر سکتی ہے کرے گی، مگر اگر دیکھا جائے تو قانون آ چکا ہے، ایک قانون بن چکا ہے، قانون پہلے سے موجود تھا، اس کو ری ایٹریٹ کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ قانون، اگر ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ہیں تو ہمیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے مطابق، یہ جوڈیشل مارشل لا تو نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ویسے تو ہے نہیں، اٹس اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی. کانسٹیٹیوشن، پارلیمنٹ جنم دیتی ہے کانسٹیٹیوشن کو. پارلیمنٹ، کانسٹیٹیوشن کی جو مدر ہے آف انسٹیٹیوشن ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اگر تو ہم اس کو ماننا چاہتے ہیں تو ہم مانیں گے، اگر ہم نہیں ماننا چاہتے تو کل کو کوئی بھی عدالت جو ہے وہ کھڑی ہو کے کہہ دے گی کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کی مدت جو ہے بڑھا دی ہے، اب پارلیمنٹ 5 سال کی بجائے 6 سال کام کرے گی. یہ دیکھیں، یہ کچھ بنیادی مسائل ہیں جس کے اوپر بالکل درست بات ہے. انٹرپریٹیشن کی اگر بات ہوتی ہے یا اس کی وہ ہے یا بلے کا ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آپ دیکھ لیں، جس پہ خود پی ٹی آئی کے بہت سارے لائرز نے کہا کہ ہم سے غلط ہوا ہے. وہ فیصلہ وہاں پہ موجود ہے، اس کو ریویو. تو اور دوسرا کیا وجہ ہے کہ یہ ڈیٹیل فیصلہ نہیں آیا، تفصیلی فیصلہ نہیں، اور اختلافی نوٹ کی ٹائمنگ پہ بھی پھر اس حوالے سے بڑے، اس پہ آپ چھٹی پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ بالکل سوال اٹھ رہے ہیں، اور اگین وہ اختلافی نوٹ پہ بھی بہت، اس کی ٹائمنگ پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں. عطا کاظمی صاحب، پیپلز پارٹی کے ویسے رول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے چند دنوں پہلے ندیم افضل چند صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، دیگر سے ہم نے یہ سنا کہ جی مخصوص نشستیں ہماری تو بنتی ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قائمہ کمیٹی میں انہوں نے ووٹنگ سے بھی اجتناب کیا، نہیں حاضر تھے. آج وہ ووٹنگ کے عمل میں شامل تھے. سو ان کے رول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو فیصلہ ہے، آپ کو پتہ ہے نیب کے قوانین والا جو فیصلہ ہے وہ بھی محفوظ ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. تحریک انصاف کی پٹیشن، ریویو پٹیشن، وہ فیصلہ جس کی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی، 11 جج صاحبان نے کہا، اس کی ریویو پٹیشن پڑی ہے، لیکن آج تک کمیٹی میں کسی نے نہیں اٹھائی. یہ کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے کہ اس کی ریویو پٹیشن فوراً لگنی ہے، اور جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی ریویو پٹیشن یا تو ہونا ہر کیس کی اس طرح لگ رہی ہو. اور اس کے اوپر ہم نے برطانوی جو ایمبیسی ہے ان کو بھی خط بھیج دیا ہے، لیکن ہم نے وہ ریویو پٹیشن ابھی تک نہیں لگائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس میں میاں صاحب کو جس کیس میں ریلیف ملا، وہ کیس تو میاں صاحب کے سامنے تھا ہی نہیں. وہاں پہ جو ان کی تائیات نااہلی والا، وہ تو کچھ اور چل رہا تھا معاملہ، وہاں پہ ادھر سے ان کو ریلیف مل گیا، اس لیے کہ معزز عدالت نے سمجھا ہوگا کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ چیز ہے جس کو ہمیں ٹیک اپ کرنا پڑے گا. یہاں پہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جس طرح سارا عمل ہوا، اس ڈیموکریسی کی بنیاد کیا ہے کہ عوام کو رائٹ ٹو ووٹ ہے. جب آپ نے پورا ایک پروسیس ہی فلاڈ کر دیا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میری ججمنٹ کی غلط تشریح ہو گئی، تو پھر تو آپ نے ساری وہ پارلیمنٹ سب کچھ تو پھر آپ بے وقت ہوگی نا. جب آپ نے اس کے جو الیکٹرول ہے، جو آپ کا الیکٹرول کالج ہے، اس کو ہی ختم کر دیا، اس کے پاس وہ سہولت ہی ختم کر دی کہ سمبل کو کس طرح پہچانیں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو معاملات اٹھائے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چیز غلط ہو، لیکن ایسی کون سی قیامت آئی ہے کہ آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ تفصیلی فیصلہ آ جائے؟ میرا یہ کویسچن ہے نا. تفصیلی فیصلہ آ جائے تو آپ بھی اپنی ریزننگ دے دیں. تو حکومت کو ایسا کون سا ایشو ہے کہ آج ہی انہوں نے یہ قانون سازی کرنی تھی؟ وہ چاہتے تو ویٹ بھی کر سکتے تھے. تو یہ وہ ایشو ہے کہ جس سے پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا یا برا، وہ برابر کے اس میں حصے دار ہیں. یہ جو سسٹم ہے اس کی گارنٹی زرداری صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب اگر آج بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ زرداری صاحب کے ووٹوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آج زرداری صاحب سائڈ پہ ہو جائیں، شہباز حکومت ایک دن نہیں چل سکتی ہے. تو وہ تو اس میں ہر چیز میں برابر کے حصے دار ہیں. برابر کے ہی حصے دار ہیں. آسمہ صاحب، آپ بھی یہی سمجھتی ہیں؟ اور پھر میں گزشتہ روز کا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سوابی کا جلسہ تھا، اگرچہ نمبرز بہت زیادہ تھے، لیکن میڈیا کے بھی حوالے سے ایک رول پہ ضرور میں پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستانی میڈیا کو مطلب ابھی بہتر نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اپنا ذرا ایک پیر جو ہے وہ اب رکھنا چاہیے، دے نیڈ ٹو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن، جہاں پر کوریجز کے حوالے سے بات آتی ہے؟ کل تو نہیں ہم نے اس طرح سے کوریج دی اس جلسے کو. اچھا، پہلے تو یہ بات عطر بھائی کر رہے تھے، بالکل صحیح بات ہے. بہت صحیح چیزیں دیکھیں، ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز اتنے کمزور ہو گئے ہیں، بے جا مداخلت آپ کے یہاں اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے، آپ کے یہاں عدالت کی، اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا ہمیشہ نیکسس رہا ہے. یہ بھی پہلی بار ہے کہ وہ نیکسس ٹوٹا ہے. مطلب اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ انفلوئنس سے نکلے ہیں. اور 6 ججوں نے جو خط لکھا وہ بھی ایک بہت اہم بات تھی، اور بڑی، یہ پہلی بار ہوا تاریخ میں. تو ہم ایک ایولیوشن کے پروسیس کے اندر موجود ہیں اس وقت. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اچھی بات ہے کہ یہ طے ہو جائے
کہ یہ نہیں کہ آج پی ایم ایل این کو ایک قانون سوٹ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے بنا لے, کل کو پی ٹی آئی آئے گی تو وہ اپنے لیے بنا لے, یا پرسوں کو پیپلز پارٹی اپنے. یہ طے کر لیں کہ اگر کانسٹیٹیوشن ہے تو ہمیں کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل کرنا ہے, اگر پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے تو ہمیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو اسی طرح ہی رکھنا ہے اس کی اصل شکل میں. یہ نہیں کہ یا ادھر کبھی ادھر اور اس کو ایک مغلوبہ بنا کے ہم کریں. Exactly, اور مطلب آئین کی سپریمیسی جو ہے وہ امپورٹنٹ. اور یہ تمام جب تقریر ہم سنتے ہیں آئین کی سپریمیسی کے حوالے سے, آئین کی جو آپ نے 90 دن کی بات کی, 90 دن میں الیکشنز نہیں ہوئے تو آئین جس طرح سے بلیٹنٹلی اس کو وائلیٹ کیا گیا, اس پر تو ہم نے بہت ساری چیزوں میں بالکل ایسی بات ہے. اور یہ 75 اور پھر سائملٹینیسلی ہم 50 سال سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے آپ ڈکٹیٹرز کو جو ہے وہ ٹائم دیتے رہے ہیں, آپ کہتے رہے کہ یہ کرتے رہے, آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو ہینگ کر دیتے ہیں, آپ وزرائے اعظم کو فارغ کر دیتے ہیں, 1 منٹ کی سزا سنا کے گھر بھیج دیتے ہیں. تو یہ ہوتا رہا ہے اس ملک میں. بالکل ہم لوگ کانسٹیٹیوشن کے لیے ہیں اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ فار ایور یہ سیٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم کس نظام میں ہیں اس وقت. ہم نے جوڈیشری کی ون سائیڈڈ باتیں ماننی ہے یا ہم نے پارلیمنٹ سے قوانین جو ہے وہ کرنے ہیں اور اس کو کرنا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ جو قوانین بن رہے ہیں یہ کس کی خواہش ہے, یہ کس کی خواہش پہ حکومت بنا رہی ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, بالکل واضح ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں, تحریک انصاف کو سیٹیں نہ ملیں, تو حکومت تو بالکل اس پیج پہ کھڑی ہے. اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ عدلیہ ہے. اس کے لیے پھر بہت پیچھے جانا پڑے گا. پھر اسی پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کی وائلیشنز بھی کی ہیں, پھر پارلیمنٹ کی جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہوا ہے. یہ تو یہ ہو رہا ہے. میرے خیال میں اس وقت ہمیں یہ کلیئر کر دینا چاہیے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں, اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ عدلیہ ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. عدلیہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے نا, عدلیہ بھی ایک سنگل اس کے اوپر نہیں ہے, سنگل اس پہ نہیں ہے, پر میجورٹی جو ہے ہر ادارہ ہی ڈیوائیڈڈ ہے. دیکھیے جو پولرائزیشن ہے, اگر یہ ایک ادارہ کسی ایک کے ساتھ کھڑا ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. اب ادارے مطلب اللہ معاف کرے, اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ 1997 کی طرح 2 عدالتیں قائم ہو جائیں اور وہ کام کریں. عدلیہ جو ڈیوائیڈڈ ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے اس رفٹ کو مزید طول دینے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کہیں موجود ہے؟ یہ بھی بات اصل میں دیکھیں نا, پورا نظام ہی ایک ایسی عمارت پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جس کو, اور یہ نظام اب سے نہیں, لائک اٹ اور ناٹ, اس کو یہ کافی برسوں سے یہ شروع ہوا ایک ہے چیکرڈ ہسٹری. بالکل 18 کے الیکشن سے بھی شروع ہوا ہے یہ ایک ہائیبریڈ رجیم, اب ہائیبریڈ پلس میں گیا ہے. تو مانے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ سسٹم شروع ہوا تھا تو ہائیبریڈ پلس پہ گیا ہے نا. ہم آدھا سچ کہتے ہیں, ہم پورا سچ کہتے نہیں ہیں. ایبسولوٹلی. تو دوسرا جو میڈیا کا آپ نے سوال کیا, دیکھیے میڈیا جو ہے اس کا اگر نیشنل میڈیا جو ہے وہ اگر نہیں دکھائے گا, آپ کو پتا اپوزیشن کی سپیچز تو نہیں دکھا. بالکل یہ جمہوری عمل تو نہیں ہے. مطلب خاور مانیکا جیسے شخص کی پریس کانفرنس دکھا دیتے ہیں پی ٹی وی پہ, اور جس قسم کا وہ غلیظ قسم کا کیس ہے. بالکل نہیں. اور دوسرا دیکھیے نا, بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے, بنگلہ دیش میں ایک پورا پروسیس تھا جس کی وجہ سے جمہوریت کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد لوگوں کا لاوا پھٹا. یہ پروسیس تھا, اس میں سوشل میڈیا بند کیا گیا, وہاں پہ اسی طرح سے صحافیوں کو بند کیا گیا, ان کے اوپر ان کے خلاف کیسز بنائے گئے, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک جگہ پہ آ کے لوگوں نے پھٹنا تھا. بالکل. اور ایک بلیک سوان ہوا جس میں کہ وہ ایک کوٹا سسٹم کے اوپر نکلا. تو اگر آپ میڈیا کی آواز بند کریں گے, اگر آپ لوگوں کی جو پولیٹیکل رائٹ ہے ان کا جلسہ کرنا, گیدرنگ کرنا, ان کی آواز کا پہنچنا, اگر آپ اس کو سلب کریں گے تو یہ جمہوریت نہیں ہے. آپ ایک قدم پیچھے نہیں, کئی قدم پیچھے جا چکے ہیں. تو میرا خیال ہے میڈیا کو بھی اپنا رول جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اگر کوئی غلط بات ہوتی ہے تو میڈیا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں, مگر دکھانا نہیں, بلیک آؤٹ کرنا, یہ میرا خیال ہے کہ یہ جمہوریت. سو اطہر صاحب, بنگلہ دیش کی مثال کو مدنظر آج وہاں کے صدر نے پارلیمان جو ہے وہ تحلیل بھی کر دی. جو ادھر کی سچویشن ہے, اگین ہمارے لیے سبق ہم مطلب کچھ سیکھ پائیں گے آج کے حالات میں جہاں پہ ڈائنامکس بالکل ٹوٹلی چینج ہو چکے ہیں ورلڈ اوور. خطے کے جس طرح کے حالات ابھی ہم نظر آ رہے ہیں, سری لنکا کی ابھی ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ پبلک اینگر جو ہے وہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بجائے اس کو انڈرمائن کرنے کی جب کوشش کی تو وہ ایک ریوولٹ میں تبدیل ہو گیا. سو آپ کے پاس تمام مثالیں سامنے, ہم کچھ سیکھ پا رہے ہیں. سیاسی جماعتیں تو نہیں سیکھتی ہیں اس ملک میں, لیکن اسٹیبلشمنٹ اگین اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کچھ سیکھ سک رہے ہیں, کیونکہ ایک طرف ہم اسی یوتھ بلج کو جو نظر آ رہا ہے کہ کتنا امپیکٹ رکھ رہا ہے ان ریوولٹس میں, ان ریولیوشنز میں, اس کو ہم ڈیجیٹل دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں ایز اے معاشرہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سیاستدانوں کو سنگل آؤٹ کر دیں, جوڈیشری کو کر دیں یا اسٹیبلشمنٹ کو کر دیں. سب کا اپنا اپنا کردار ہے. ہمیں بنگلہ دیش جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہماری جو 76 سالہ تاریخ ہے,
وہ ایسی شاندار تاریخ ہے، اگر ہم نے کچھ سیکھنا ہوتا تو ہم اس سے سیکھ جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو ابھی عاصمہ صاحبہ نے فرمایا بالکل درست فرمایا. یہ کوئی ایک وزیر اعظم کی کہانی نہیں ہے. یہ آپ سہروردی صاحب کو جب اتارا گیا ان کو بھی لندن بھجوا دیا گیا کہ یہ وطن دشمن ہے. اس کے بعد آپ تسلسل دیکھ لیں، بھٹو صاحب دیکھ لیں، 90s میں آپ دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ دیکھ لیں، ہر چیز میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت کچھ ہوتا رہا. لیکن ہم نے سیکھا یا نہیں سیکھا یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے سیکھا. جہاں تک بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش کا بھی یہ ہے کہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کسی اور ملک کے قریب ہو گئی تھیں اور عوام میں بڑا غصہ تھا. نہیں، اصل ایشو یہ تھا کہ وہ اپنی عوام سے دور ہو گئی تھیں. ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں تھا. اگر یہ ان کے بھی آئین نے ان کو حل دیا تھا 3-4 مہینے پہلے جو ان کے انتخابات ہوئے تھے، اگر وہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہو جاتے تو ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد جو حکومت آتی وہ ان پاپولر ہو جاتی اور دوبارہ وہ آ جاتی. تو یہ ہمارے سیاستدانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چاہے پی ٹی آئی والے ہوں چاہے ان کے مخالفین ہوں. آپ جب اقتدار میں آتے ہیں آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا ختم ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کو آرمی چیف قوم کا باپ لگتا ہے. جب آپ اقتدار سے باہر نکلتے ہیں وہ آپ کو کچھ اور لگتا ہے. جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے آپ نے ووٹ کو عزت دینی ہوتی ہے. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ نے صرف جو ہے سیٹ کو عزت دینی ہے. تو یہ ایشو نہیں، یہ سب کا اکراس دا بورڈ ایشو ہے. ان سب نے مل کے یہ فیصلہ رائٹ. اور جس طرح عاصمہ صاحبہ کہہ رہی ہے بلاکیڈ، جس طرح سوشل میڈیا بلاکیڈ یا کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگا دینا یا عوامی رائے کو دبانا، وہ نیچرلی اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، اس کی ایک ریپرکشنز ہوتے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عاصمہ شیرازی صاحبہ، اطہر کاظمی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.